इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 508 मुलाहिज़ा फरमाएं। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा खून रगों में मुंजमद हो गया। अंधेरे में दो गाड़ियों से 8-10 आदमी उतर चुके थे। ये उन्हीं गाड़ियों की हेडलाइट्स थी जो शीशे पर नजर आई थी। बराए नाम चांदनी में उनके साए बड़े पुरस्रार अंदाज में हरकत कर रहे थे। मैंने एक शख्स को हाथ हिलाकर हिदायत जारी करते देखा। उसकी सूरत मेरी निगाह से ओझल थी, लेकिन पहले उसके कदो कामत से और फिर एक धुंधली सी चमक से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो उस्ताद पेड्रू है। ये चमक उसके दोनों कानों में पड़ी हुई पीतल की मुंदरियों की थी। वो अपनी सिपाह को बड़ी खामोशी से उठा कर लाया था और अब उन्हें हर तरफ फैला रहा था। मैं राबिया के साथ पलट कर भागा। मैसूर होने से पहले हमारा निकल जाना ज़रूरी था। मैंने गालिब और मोहसिन को वहशियाना अंदाज में झुंझोर डाला। उठो, जल्दी करो। गालिब, मोहसिन, आखिर क्या हो गया है? गालिब ने कहा, यह क्या वहशत सवार है? मोहसिन ने कहा, यह क्या बेहूदगी है? मैंने कहा, पेड्रू 8-10 मुसल्लह अफराद के साथ आया है। वो घेरा डाल रहे हैं हर तरफ। गालिब और मोहसिन पर इन अल्फाज का वही असर हुआ जो रिवाल्वर के फायर का हो सकता था। इतनी देर में राबिया ने गुल और नाजो को बेदार कर दिया था। मैंने कहा, सब बाहर निकल जाओ, पीछे की तरफ बाग में। और तुम? राबिया ने कहा। मैंने कहा, सब कुछ छोड़ो, बस ये सूटकेस उठा लो और जाओ। नाजो, तुम मेरे साथ रहोगी। मोहम्मद खान ने कहा, मेरे पास एक रिवाल्वर है। गुड, तुम किसी एक दरवाजे पर पोजीशन संभाल लो। मैंने कहा, गुल, तुम मेरा रिवाल्वर ले लो। मगर गुल से पहले रिवाल्वर गालिब ने ले लिया। गुल को जाने दो। मैंने कहा, अच्छा, तुम दूसरी तरफ से उन्हें रोको। मैं क्या करूं? मोहसिन ने कहा, तुम खड़े हो अभी तक? जाओ राबिया और गुल के साथ बाहर छुप जाओ। वो अंदर आएंगे तो हम उनसे निमट लेंगे। मैंने मोहसिन को धकेल कर कहा, उधर किचन से निकल जाओ। खान, अंदर आने के लिए वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? खान ने कहा, वो किसी तरफ से भी आ सकते हैं। मैंने मोहसिन से कहा, तुम उनका रास्ता मत रोकना, उन्हें पता ना चलने पाए कि तुम बाहर छुपे बैठे हो। वो तुम्हारे पास से भी गुजरें तो गुजर जाने देना। बहुत जाड़ जिंकाड़ है तुम्हारे छुपे रहने के लिए। फिर मैंने नाजो से कहा, तुम गालिब के साथ रहो, अगर कोई अंदर आ जाए तो उसे निमट लेना। नाजो ने मेरा मतलब समझ लिया। मैं मोहम्मद खान की तरफ लपका। वो दरवाजे के पीछे खड़ा एक शीशे में से झांक रहा था। अचानक उसने फायर किया। बाहर कोई दिल खराश आवाज में चिल्लाया। खान ने दूसरा फायर किया। कसम अल्लाह की, भागने नहीं दूंगा ऐसे किसी को। मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया। कितने मारे गए? 2। एक तो बिल्कुल सामने आ गया था। मैंने कहा, अब तुम तीसरी तरफ चले जाओ, यहाँ मैं हूँ। बाहर से मशीन गन का एक ब्रेस्ट आया। दरवाजे में सुराख हो गया, लेकिन मैं दीवार की ओट में था, इसलिए महफूज रहा। मोहम्मद खान भी सिर्फ चंद सेकंड पहले हट गया था, वरना वो छिलनी हो जाता। दूसरी तरफ से गालिब ने भी यके बाद दीगरे 2 फायर किए। मैंने उसे चिल्ला के जगह बदलने को कहा। इस तरह वो भी बच गया, वरना उधर भी जवाब में गोलियों की बौछार आती। तुम हिलना मत अपनी जगह से, मैंने नाजू से कहा। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मशीन गन से फायर करने वाले ने एक और ब्रेस्ट मारा, जिसका जवाब मैंने एक भयानक चीख से दिया। वो मुतमईन होकर सीधा दरवाजे की तरफ आया। उसे यकीन था कि जो भी दरवाजे के पीछे से फायर कर रहा था वो मशीन गन की गोलियों का निशाना बन गया है। मैं उसे धोखा देने में कामयाब रहा था। वो शिकस्ता दरवाजे को धक्के से तोड़कर अंदर आया तो मेरा हाथ उस पर वार करने के लिए तैयार था। दरवाज़ा बीच में गिरने से मैं उस वार से हमलावर की गर्दन तोड़ने में नाकाम रहा। वो मेरी तरफ पलटा ही था कि मैंने उस पर जस्ट लगाई और हम दोनों एक साथ गिरे। मशीन गन अभी तक उसके हाथ में थी और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके दस्ते से मेरा सर फाड़ दे, लेकिन मेरे हाथ उसकी गर्दन पर शिकंजा बन चुके थे। वो तड़पा, लेकिन खुद को छुड़ा ना पाया। मेरे दोनों घुटनों ने उसके बाजुओं को दबा रखा था, चुनाचे वो लातें चलाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका तड़पना एक तशन्नुज की सूरत इख्तियार कर गया और वो ढीला पड़ने लगा। मैंने मशीन गन छीन कर उसके सर पर एक ज़रब लगाई, जिसने उसका खात्मा कर दिया। अफसोस मुझे ये हुआ कि मशीन गन खाली हो चुकी थी, फिर भी ये एक हथियार था।
غالب اور محمد خان کی ریوالور سے کیے جانے والے فائروں کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی اور باہر سے سنائی دینے والی چیخوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا نشانہ قطع نہیں جا رہا ہے۔ نازو نے میری حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایک شخص کو یہ تاثر دیا تھا کہ مشین گن کی گولیوں نے کسی عورت کو ختم کر دیا ہے جو دروازے کے پیچھے سے فائر کر رہی تھی۔ جب وہ کامیابی کی خوشی میں پھنکارتا ہوا اندر آیا تو نازو نے بجلی کی طرح تڑپ کر اس پر وار کیا اور اس کی سانڈ جیسی گردن کو اپنے نازک ہاتھوں کی ایک جنبش سے توڑ ڈالا۔ اب وہ بھی مشین گن کو اٹھائے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق آدھے حملہ آور ضرور مارے جا چکے تھے۔ یکلخت غالب نے چلا کر کہا، پیڈرو سامنے آ مردار کتے کی اولاد، اور میں اس کھڑکی کی طرف لپکا جسے غالب نے مورچہ بنا رکھا تھا۔ یار میرا ریوالور خالی ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے نازو کو اشارہ کیا، تم ادھر آ جاؤ۔ کیا پیڈرو سامنے ہے؟ غالب نے کہا۔ میں نے اسے دیوار سے کود کر جاتے دیکھا تھا۔ میں نے نازو سے مشین گن لے لی۔ اس میں اب ایک ہی راؤنڈ باقی رہ گیا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر میں نے وہ راؤنڈ چلا دیا۔ کوئی جاڑیوں میں سے خرگوش کی طرح اچھل کر گرا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ باہر سے جیپ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خان یہ ریوالور مجھے دے دو۔ ٹھہرو میں اسے لوڈ کر لوں۔ خان نے کہا۔ حملہ آور یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم انہیں سوتے ہوئے ملیں گے۔ ابھی وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ حویلی کی ہر طرف سے گھیرے میں لینے کے بعد ایک ساتھ اندر داخل ہو کے اپنے اسلحے کی طاقت سے ہمیں قابو میں کر لیتے، لیکن ہم نے ان کے شب خون کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے تو ہمارا انجام برا ہوتا۔ میں نے ریوالور سے فرار ہونے والوں پر مسلسل فائر کیے، مگر ان کو ضرورت سے زیادہ مہلت مل گئی تھی۔ ان کے لیے ہماری جوابی کارروائی انتہائی غیر متوقع تھی۔ ہم نے انہی کی مشین گن استعمال کی تھی، لیکن یہ بات انہیں کیسے معلوم ہو سکتی تھی؟ وہ یہی سمجھے کہ ہم پوری طرح مسلح ہیں۔ اپنے پلان کی ناکامی نے انہیں پہلے ہی بدحواس کر دیا تھا۔ انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ ہم مورچہ بند ہیں اور وہ باہر پوری جگہ میں ہونے کی وجہ سے ہمارا نشانہ بن رہے ہیں۔ چنانچہ وہ جان بچا کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی طرح ہمیں بھی مرنے والوں کی صحیح تعداد معلوم نہ تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ استاد پیڈرو مارا گیا یا پھر بچ کے نکل گیا، لیکن اب خود ہمارا فرار ہو جانا ضروری ہو گیا تھا۔ صبح دم فائرنگ کی آوازوں نے سارے علاقے میں ہلچل مچا دی تھی۔ میدان صاف ہوتے ہی میں نے خان سے کہا، خان صاحب اب یہاں سے نکلنے کی فکر کرو، پولیس آنے ہی والی ہوگی۔ خان مجھ سے زیادہ فکر مند تھا۔ مجھے تو راستے بھی نہیں معلوم، خیر آؤ پیچھے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب اور نازو کے ساتھ میں نے اس طرف کا رخ کیا جہاں میرے اندازے کے مطابق رابعہ، گل اور محسن چھپے ہوئے تھے۔ یہ حویلی کا عقبی حصہ تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیوں کے درمیان درخت کسی جنگل کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ سڑک کی طرف سے میں لوگوں کی آوازیں سن رہا تھا جو شاید آس پاس کے گھروں سے نکل کر گیٹ کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ میری نظریں پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ آخر کہاں چھپے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا۔ نازو نے کہا، مجھے بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ غالب نے کہا، عجیب احمق ہے یہ محسن بھی، ایسا دبک کر بیٹھا ہے کہیں کہ سر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ نازو نے کہا، ہاں ہم تو سامنے ہیں، انہیں دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے چلا کر کہا، محسن، نازو۔ باہر کہیں دور سے پولیس کی گاڑی کے سائرن سنائی دینے لگے تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسی وقت گھاس میں سے کوئی پھدک کے باہر آیا۔ میں نے برائے نام اجالے میں بھی ٹوپی ترکی کے پھندنے کو لہراتے ہوئے دیکھ لیا اور پہنچ کر رہ گیا۔ یوسف ثانی تم؟ یوسف ثانی نے ہاتھ بلند کر کے نیچاتے ہوئے کہا، جلدی کیجئے بندہ پرور، دشمن آ پہنچا ہے سر پر، نہ ماریے کلاڑی اپنے پاؤں پر، سوچ بچار میں وقت جائے نہ گزر۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، سالہ اس وقت بھی بنا ہوا ہے شاعر، اور پھر دوڑ کر گھٹنوں تک گانے والی لمبی گھاس میں گھس گیا جس میں سے صرف یوسف ثانی کا سر اور ترکی ٹوپی دکھائی دیتے تھے۔ غالب اور نازو مجھ سے آگے تھے۔ میں نے یوسف ثانی کی موجودگی پر حیرت کا اظہار کرنے کے لیے پلٹ کر محمد خان کی طرف دیکھا ہی تھا کہ یوسف ثانی چلایا، اجی توقف نہ فرمائیے، میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ محمد خان نے کہا، دیکھا تم نے یہ کیسے جن کی طرح نمودار ہوا ہے؟ بھلا اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ایسے ٹپک پڑے گا؟ میں نے کہا، میری تو خود عقل حیران ہے۔ دوڑتے دوڑتے اچانک یوسف ثانی کو ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل گرا تو اس کی ٹوپی اڑ کر دور ہو گئی۔ وہ چلایا، یوسف ثانی کی تقدیر، ایسی کیا تھی میری تقصیر؟ کیا بنا دیا مجھے عبرت کی تصویر؟ وہ کراتا لنگڑاتا اٹھا اور اپنی ٹوپی کو تلاش کرنے لگا۔
جس کا پھندنا پھر الگ ہو گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو الگ الگ اٹھا کے ایسے دیکھا جیسے اپنے نقصان عظیم کا اندازہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے پھندنا سر پر رکھ کے ٹوپی کو ایسے جما لیا کہ پھندنے کے پھر کہیں گر جانے کا احتمال نہ رہا۔ پھر وہ لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے کہا یوسف ثانی، یہ تم کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ حضور بھروسہ کیجئے ناچیز پر، دکھا رہا ہوں آپ کو وہ راہ گزر جہاں جا نہیں سکتی کسی بدخواہ کی نظر۔ عرف عام میں کہتے ہیں اس کو گٹر، جس کی لائن ہے زمین کے اندر لیکن پہنچا دیتی ہے باہر۔ آپ کے ساتھی وہی منتظر، لیجئے ہم پہنچ گئے اس مقام پر۔ خدا سمجھے تمہاری کافیہ دانی سے۔ اور کچھ دیر اس سوراخ کے کنارے تذبذب کی کیفیت میں کھڑا رہا جس میں مجھے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر محسن نے نیچے سے کہا، کود جاؤ اندر، گہرائی زیادہ نہیں ہے، پہلے نازو کو اتار دو۔ غالب نے نازو کا ہاتھ پکڑ کر اسے مین ہول میں لٹکا دیا۔ اب میں چھوڑ رہا ہوں، غالب نے کہا اور اس کے ہاتھ چھوڑ دی اور پھر نیچے جھانک کر کہا، چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، تم بھی آ جاؤ، سیدھے اترنا، نازو نے کہا۔ باری باری غالب، محمد خان اور یوسف ثانی اندر اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ میں نے اترنے سے پہلے مین ہول کے ڈھکنے کو قریب کر لیا اور پھر اندر اتر گیا۔ نیچے سے مجھے محمد خان نے اپنے کندھوں کا سہارا فراہم کیا۔ اس کے شانوں پر قدم جما کے میں نے گٹر کے ڈھکن کو کھینچا اور برابر کر دیا۔ اب میں گپ اندھیرے میں تھا اور ایک عجیب سی بدبو میرے حواس کو خراب کر رہی تھی۔ محسن نے لائٹر روشن کیا تو اس کے بے نام اجالے میں مجھے رابعہ، گل اور نازو کے پریشان چہرے دکھائی دیے۔ ہم سب کسی پرانی گٹر لائن میں کھڑے ہوئے تھے جو شاید برسوں سے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اس میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے جن پر چوہے دوڑ لگا رہے تھے۔ اتنے بڑے اور پلے ہوئے چوہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ برسوں بعد کسی نے ان کی خلوت پر یلغار کی تھی، چنانچہ وہ پریشان بھی تھے اور برہم بھی۔ ان میں سے کچھ ہمیں اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے گھور رہے تھے اور ان کے تیور بہت جارحانہ تھے۔ میں نے کہا، دیکھو یہ چوہے حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ خالی مشین گن ہے جس سے میں ڈنڈے کا کام لے سکتا ہوں۔ میں آگے چلتا ہوں، میرے پیچھے رابعہ، پھر محمد خان، اس کے پیچھے گل اور پھر محسن اور نازو، آخر میں غالب رہے گا۔ غالب نے دوسری خالی مشین گن کو ڈنڈے کی طرح لہرایا۔ ہم ایک قطار میں چلیں گے تاکہ چوہوں کو دونوں طرف سے نکل جانے کا راستہ مل جائے۔ میں نے کہا، ہم بھیڑ کی شکل میں چلیں گے تو یہ آگے بھاگنے کی کوشش کریں گے یا پلٹ کر حملہ آور ہوں گے۔ یوسف ثانی مجھ سے بھی چند قدم آگے تھا اور چوہوں کی موجودگی سے بے نیاز اپنی ٹوپی اور پھندنے کو بڑی المیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار میں نے ہاتھ مار کر انہیں الگ کر دیا تھا تو اسے سخت صدمہ ہوا تھا۔ اب ایک ہاتھ سے نے پھر ٹوپی کو الگ کر دیا تھا جسے اس نے یقیناً بڑی محنت سے دوبارہ پھندنے کے ساتھ منسلک کیا تھا۔ اچانک ایک چوہے نے اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ جس صفائی سے اس نے چوہے کو کک بار کے دور پھینکا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ ماجد خان جیسے کسی بیٹس مین کا شاٹ تھا جو بال کو آسانی سے باؤنڈری کے باہر پہنچا دے۔ میں نے کہا، دیکھو یہ ہے صحیح طریقہ، لیکن بہادری کے اس مظاہرے سے اور میرے الفاظ سے خواتین کی دہشت کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر حالات اجازت دیتے تو وہ ضرور چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتی۔ ایک بار صرف ایک چوہے نے انہیں تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ یہاں ایک نہیں، درجنوں چوہے تھے، لیکن جائے فرار کوئی نہ تھی۔ جیسے ناگزیر خطرات میں ہر جانور اپنی جان بچانے کے لیے استطاعت سے بڑھ کر جرات کا مظاہرہ کرتا ہے اور جان کی بازی لگا دیتا ہے، ایسے ہی رابعہ، گل اور نازو نے بھی خود کو ان خونخوار چوہوں سے مقابلے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ گٹر لائن میں صرف چوہے ہی نہیں تھے، فرش پر ہزاروں کی تعداد میں کاکروچ پھر رہے تھے۔ انہیں سگریٹ لائٹر کی معمولی سی روشنی نے ڈسٹرب کر دیا تھا اور وہ اندھیرے کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ کئی بار کاکروچ ہمارے پیروں پر چڑھے، میں نے تو خیر انہیں ہاتھ مار کے جھٹک دیا، لیکن خواتین نے بدحواسی میں اچھا خاصا ڈانس کیا۔ تاہم اس وقت کسی کو ان کی حالت پر ہنسی نہیں آئی۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے تو گٹر کی چھت سے چمٹی ہوئی ساکت رہنے والی چھپکلیاں تیزی سے ادھر ادھر ہوئیں۔ رابعہ تقریباً مجھ سے چمٹی ہوئی تھی، اسی طرح غالب سے نازو چمٹی ہوئی تھی اور محسن کے ساتھ گل۔ ان کی حالت غیر تھی اور ایک کو دوسرے کا ہوش نہ تھا۔ وہ بار بار چیخ مارتی تھی۔ جیسے رابعہ میرا نام لیتی تھی ایسے ہی نازو بے اختیار غالب کو پکارتی تھی اور گل خود بخود محسن کو۔ ہم سب ایک ہی طرح انہیں ڈانٹتے تھے، حوصلے سے کام لینے کی تلقین کرتے تھے اور پھر ان کی ڈال بن کے انہیں تحفظ فراہم کرتے تھے۔ میں آگے تھا، چنانچہ جتنی مرتبہ وہ خون آشام چوہے مجھ پر حملہ آور ہوئے، میں نے مشین گن کو ڈنڈے کی طرح استعمال کیا یا اپنے پیروں سے انہیں کک لگائی۔
حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی کم خوفزدہ نہ تھا، وہ مجھے آدم خور چوہے لگے تھے۔ دراصل وہ چوہے کی نسل اور شکل کے جانور تھے جو گوس کہلاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ گٹر لائنوں ہی میں ہوتا ہے۔ ان کے دانت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ سیمنٹ کی پائپ لائنوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ ڈرین پائپ میں پانی کے بہاؤ کے مخالف اوپر چڑھ سکتے ہیں، اور نالی کے آخری سرے پر لوہے کا ٹریپ نہ ہو تو باتھ روم یا کچن میں داخل ہو کے خاصی تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ یوسف ثانی اپنی مخصوص شیروانی اور پتلون میں ٹیڑھا میڑا چلتا ہماری رہنمائی کر رہا تھا، اور ہمیں اپنی تھیٹر کے انداز میں شاعرانہ زبان میں یقین دلا رہا تھا کہ اس زمین دوز راستے سے بہت جلد ہم بخیر و عافیت باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد خان نے جب اسے جن قرار دیا تھا تو شاید اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ جن وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو یوسف ثانی کے لیے کھیل تھا۔ وہ کارٹون قابل رشک صلاحیتوں کا مالک تھا، اور اب تک کئی بار اپنی افادیت اس طرح ثابت کر چکا تھا کہ میں اسے ہر قیمت پر ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ رابعہ کے شانے کے گرد ڈال کے اسے اپنے قریب ایک طرح سے اپنے جسم کی پناہ میں لے رکھا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے مشین گن کو الٹا پکڑ کے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ یہی کیفیت غالب کی تھی، مگر رابعہ کے مقابلے میں نازو زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ بار بار چیخ مارتی تھی اور پھر غالب اس پر چلاتا تھا، جب آواز نکلی تو جامپڑ دے ماروں گا۔ خالی ہاتھوں سے مردانہ وار لڑائی کے جوہر دکھانے والی اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی کی جد و جہد میں پیش رہنے والی نازو اس وقت چوہوں، کاکروچوں اور چھپکلیوں کے درمیان گری ہوئی انہیں خاصی تفریح کا سامان فراہم کر رہی تھی۔ گل سب سے بہادر ثابت ہوئی تھی۔ محسن کے ہاتھ میں لائٹر تھا جو بار بار بجھ جاتا تھا، اور ہم سب اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے تھے۔ اندھیرا ہوتی رابعہ اور نازو چلانے لگتی تھی، لائٹ چلاؤ، اور محسن بنا کے کہتا تھا، اب کسی نے شور مچایا تو میں لائٹر پھینک دوں گا۔ متعدد چوہے ہمارے دائیں بائیں بھاگ رہے تھے۔ جو ان میں زیادہ دلیر تھے وہ دوسروں کے لیے در سے عبرت بن گئے تھے۔ ان کے زخمی جسم ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، اور ان کا خون شکستہ حصوں سے ابل رہا تھا۔ یہ بڑا کراہیت پیدا کرنے والا منظر تھا۔ چنانچہ رابعہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور صرف میرے سہارے پر چل رہی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ بار بار کاکروچ اس کے پیر پر چڑھ جاتے تھے اور اسے ہٹا کے یا پیر پٹک کے انہیں چاڑنا پڑتا تھا۔ کئی بار میں نے اسے کہا کہ جان بس، تھوڑا سا فاصلہ ہو رہا ہے، شاباش، ہمت نہ ہارنا، ڈرنے کی کیا بات ہے، کاکروچ کاٹتے تھوڑا ہی ہیں، اور یہ چھپکلیاں کیا کہہ رہی ہیں، کچھ نہیں، یہ تو خود ڈری ہوئی ہیں، بس ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ اب تو چوہے بھی راستہ دے رہے ہیں، دیکھو کیسے دم دبا کے بھاگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسی الفاظ سے غالب نے نازو کا اور محسن نے گل کا حوصلہ بحال رکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ گٹر لائن کی دیواروں پر مکڑی کے جالے بھی تھے، جن میں معلق مکڑیوں کو ہٹانے کے لیے مجھے سٹین گن کو ڈنڈے کی طرح گھمانا پڑتا تھا۔ کئی جگہ جالے میرے ہاتھوں پر بھی چمٹ گئے۔ یوسف ثانی زیر زمین خفیہ راستے پر بڑے اعتماد کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہوا چلتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم سب کے خوف کی شدت میں خاصی کمی آ گئی تھی، اور یہ ماحول ہمیں غنیمت محسوس ہونے لگا تھا، جس نے ہمیں وقت پر خطرے کی حدود سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ عام حالات میں وہ بو ناقابل برداشت ہوتی جو زیر زمین برسوں سے بند پڑی ہوئی گٹر لائن میں بھری ہوئی تھی، لیکن جب ذہن زیادہ بڑے مسائل سے دو چار ہو تو چھوٹے اور غیر اہم مسائل خود پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کا تھا، جو اب ٹل گیا تھا۔ اگر ہم پکڑے جاتے تو نہ جانے کتنے قتل ہمارے نام لکھے جاتے۔ ہمارے ہاتھوں مارے جانے والوں کی صحیح تعداد کا علم خود ہمیں بھی نہیں تھا۔ اصل مجرم فرار ہو گئے تھے اور لاشیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ بتانا اور ثابت کرنا عملاً ناممکن تھا کہ وہ حملہ آور تھے اور ہم نے صرف اپنا دفاع کیا تھا۔ گرفتاری سے بچ جانے کے بعد اس گٹر لائن کے ذریعے فرار کا راستہ مل جانا یقیناً تائید عزت تھا، اور یوسف ثانی کو ہم فرشتہ غیب سمجھ سکتے تھے جسے خدا نے بر وقت بھیجا اور ہمیں بچا لیا۔ اس راستے پر اصل پریشانی کا سبب وہ خونخوار چوہے تھے جو ہر طرف سینکڑوں کی تعداد میں پھر رہے تھے اور اتنے نڈر تھے کہ حملہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ اگر وہ ایک منظم فوج ہوتے اور حملہ مل کے کرتے تو شاید ذرا سی دیر میں ہمارے جسموں کی جگہ صرف ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے رہ جاتے جن پر گوشت کا ایک ریزہ نہ ہوتا۔ ہم نے چوہوں کا مقابلہ کیا اور اپنا راستہ بناتے آگے بڑھتے گئے۔ کاکروچ اور چھپکلیاں بے ضرر تھی، لیکن چوہوں کی طرف سے ہوشیار رہنا بہت ضروری تھا۔ کوئی چوہا اگر اپنے تیز دانت کسی کے گوشت میں گاڑ دیتا
اسے وہی انجیکشن لگوانے پڑتے جو پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج ہے۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی بھی گوشت خور جانور بشمول حضرت انسان کسی کو کاٹ لے تو اس کے دانتوں کا مخصوص زہر خون میں سرائت کر جاتا ہے۔ چنانچہ چوہے، بلی اور کتے سے لے کر آدمی اور شیر تک سب کے کاٹے کا ایک ہی علاج ہے۔ ان تمام خطرات کی موجودگی میں غلاظت اور بو کی طرف کون توجہ دیتا؟ مجھے اندر اترتے وقت ایک خیال ضرور آیا تھا کہ کہیں گٹر لائن میں زہریلی گیس نہ ہو۔ ایسے بہت سے واقعات میں نے سنے اور پڑھے ہیں کہ لوگ کسی پرانے بند کنویں یا گٹر لائن میں اترے اور زہریلی گیس کے باعث ہلاک ہو گئے۔ ابھی تک میں نے اس زہریلی گیس کے اثرات کو محسوس نہیں کیا تھا۔ صاف ہوا میں گیس کی بو پہچانی جاتی ہے، مگر وہاں اتنی بو تھی کہ اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ، کلورین یا امونیا جیسی گیس کا بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے حبس کا اور دم گھٹنے کا احساس ہونے لگا۔ ہم نے زمین کے نیچے تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ درمیان میں کئی موڑ بھی آئے تھے اور جنکشن بھی، جہاں سے گٹر لائن 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یوسف ثانی جیسا لیڈر نہ ہوتا تو ہم بھٹک کر نہ جانے کدھر نکل جاتے۔ وہ زمین 2 راستوں سے اسی طرح واقف معلوم ہوتا تھا جیسے زمین کے اوپر سڑکوں اور گلیوں سے۔ ان زیر زمین خفیہ راستوں سے اس کی واقفیت کیوں تھی؟ اس کا جواب حاصل کرنا ضروری نہ تھا۔ جو شخص رات کو قبرستان میں خالی قبروں میں لیٹ کر وظیفے پڑھتا ہو اور شمشان گھاٹ سے کھوپڑیاں اکٹھی کرتا ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یوسف ثانی کی قیادت پر اعتماد کے باوجود بھی میں اس مسافت کے اختتام پذیر نہ ہونے سے پریشان ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے محسوس کیا کہ رابعہ کا بوجھ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھسل کر گرتی، میں نے اسے تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو غالب نے بھی نازو کو ایسے ہی سنبھال رکھا تھا۔ آخر حصے میں صورتحال اس کے برعکس تھی اور گل نے محسن کو سہارا دے رکھا تھا، اور اسے محمد خان نے نہ پکڑا ہوتا تو وہ بھی گر جاتا۔ چوہے پیچھے رہ گئے تھے اور جو اکا دکا چوہا سامنے آتا تھا وہ بھی جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طرح چھپکلیاں اور کاکروچ بھی غائب ہو گئے تھے اور راستہ پہلے کے مقابلے میں آسان ہو گیا تھا۔ چنانچہ رابعہ، نازو اور محسن کی بے ہوشی کو محض سے تازہ ہوا کی کمی یا کسی زہریلی گیس کا نتیجہ ہی قرار دے سکتا تھا، جو آہستہ آہستہ سب کے جسموں میں سرائت کر گئی تھی۔ میں نے یوسف ثانی سے چلا کے کہا، یار یہ راستہ ہے کہ شیطان کی آنت ختم ہونے میں نہیں آتا؟ کیا میں سیدھا جہنم میں پہنچا کر دم لوگے؟ یوسف ثانی نے برا ماننے کی بجائے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی اور بولا، 2-4 ہاتھ، اب تو لبے بام رہ گیا، یوں عقل و ہوش کھونے کا کیا کام رہ گیا؟ میں نے کہا، میں 2-4 ہاتھ تمہیں ماروں گا، دیکھتے نہیں سب کا کیا حال ہو رہا ہے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ 10 جوتے ماریے سر عزیز پر ضرور، آپ کو لایا ہوں خطرات سے دور، تحسین و انعام دیتا ہے زمانے کا دستور، لیکن آپ کا مزاج عالی ہے برہم حضور۔ میں نے بنا کر کہا، حضور کے بچے باہر نکالو ہمیں، ورنہ تمہارا انعام یہ ہوگا کہ تخلص کے ساتھ مرہوم بھی لگانا پڑے گا۔ اس نے چند قدم چل کے نیچے سے زور لگایا اور ایک ڈھکن کھول دیا، پھر اچھلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر کا کنارہ پکڑ کے لٹک گیا۔ اس کی ترکی ٹوپی اس سے پہلے اچھل کے باہر نکل گئی تھی۔ یوسف ثانی نے خود کو اسپرنگ کی طرح اوپر کھینچا اور باہر نکل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سرنگ کا سفر ختم ہوا۔ یوسف ثانی نے زمین پر لیٹ کر ہاتھ نیچے پھیلائے اور رابعہ کو اوپر کھینچ لیا۔ رابعہ ایک صحت مند لڑکی تھی، نازو کی طرح دان پان نہیں تھی۔ اس کا وزن 120 پاؤنڈ تھا، لیکن جتنی آسانی سے یوسف ثانی نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، اس پر مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ خود سوکھا اور مریل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا تھا۔ میں اس کی مدد کے بغیر ہی اوپر آ گیا اور تازہ ہوا میں ایک گہری لمبی سانس لے کر میں نے نازو کو اوپر کھینچا۔ ایک ایک کر کے سب اسی گٹر کے مین ہول سے نکل آئے تو یوسف ثانی نے گٹر پر ڈھکن لگا دیا۔ میں زمین پر لیٹ گیا۔ منہ سے پاک خالص خنک اور ہلکی ہوا ایک ٹانک ثابت ہوئی۔ چند منٹ میں رابعہ اور نازو کو بھی ہوش آ گیا، مگر میں نے انہیں لیٹے رہنے کی تاکید کی اور گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ابھی رات باقی تھی۔ جہاں ہم زمین سے برآمد ہوئے تھے وہ جگہ غیر معمولی طور پر ویران تھی۔ مجھے اپنے سامنے ایک پرانی ریلوے لائن دکھائی دے رہی تھی جو نہ جانے کب سے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کچھ حصہ ٹوٹ چکا تھا، باقی حصے میں گھاس اگ گئی تھی۔ جہاں پر ریلوے لائن ختم ہوتی تھی وہاں ایک بیریئر سا بنا ہوا تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دونوں جانب جھونپڑیاں تھیں۔
جہاں رہنے والوں نے اتفاق رائے سے ریل کی پٹری کو اس آبادی کی گزرگاہ تسلیم کر لیا تھا۔ درمیان کے سلیب پر اکھاڑ دیے گئے تھے اور شاید کسی نے اپنے گھر کی تعمیر میں استعمال کر لیے تھے، مگر بیچ کا حصہ ایک صاف سڑک کے طور پر موجود تھا۔ اس سڑک کا اختتام مال گاڑی کے ایک ڈبے پر ہوتا تھا جو بیریئر سے ملا ہوا کھڑا تھا۔ معلوم نہیں ریلوے والے اس ڈبے کو یہاں کب اور کیوں بھول گئے تھے، اور اس ڈبے کی گمشدگی کا احساس انہیں کیوں کر نہیں ہوا تھا۔ آثار بتاتے تھے کہ زنگ کے رنگ کا یہ ڈبہ سالہ سال سے اسی جگہ موجود ہے۔ یہ شہزادہ گلفام کا قصر عالی شان تھا، جھونپڑیوں کی آبادی میں لوہے کا بنا ہوا ایک وسیع و عریض خال نما ڈبہ یقیناً ایک محل سے کم نہ تھا۔ اتنی جگہ میں 4 خاندان رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈبے کی فولادی دیواریں اور اس کا مکفل ہو جانے والا دروازہ اسے ایک ناقابل شکست قلعہ بناتے تھے۔ یوسف ثانی نے شیروانی کو اوپر اٹھا کر پتلون پر بندھا ہوا ہزار بند نکالا۔ یہ ہزار بند پتلون کی بیلٹ کا کام بھی دیتا تھا۔ اس کے آخری سرے پر چابیوں کے گچھا لٹک رہا تھا۔ اس نے ایک چابی لگا کے ایک سر وزن کا کفل کھولا اور پھر بوگی کے 2 میں سے ایک پٹ نیچے گرا دیا۔ دوسرا پٹ اس نے اوپر اٹھا کے کسی ہک سے اڑا دیا۔ میں حیرانی سے یہ سب کاروائی دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یوسف ثانی نے ریلوے کی اس بوگی پر قبضہ کیسے کیا اور اب تک اس قبضے کو برقرار رکھنے میں کیسے کامیاب ہے۔ لیکن جیسا کہ محمد خان نے کہا تھا کہ وہ جن ہے، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ یہ ہے اس ناچیز کا ٹھکانہ، شہزادہ گلفام کا غریب خانہ۔ مبارک ہے آپ کا تشریف لانا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اشارہ کیا۔ میں نے نازک اور غالب نے رابعہ کو سہارا دے کر اوپر چڑھا دیا۔ گل حیرت انگیز طور پر تازہ دم تھی، وہ خود ہی اندر چلی گئی۔ میں آخر میں اندر پہنچا تو یوسف ثانی مٹی کے تیل کا لیمپ روشن کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جتنا غلیظ، بے ہنگم اور بے کرینہ خود یوسف ثانی ہے، ویسا ہی اس کا ٹھکانہ بھی ہوگا، مگر روشنی ہوتے ہی میں نے اندر کا نقشہ دیکھا تو میں دم بخود رہ گیا۔ بوگی کے آخری حصے میں صاف بستر بچھا ہوا تھا اور آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی جو پرانی ضرور تھی مگر صاف تھیں۔ درمیان میں میز پر سادہ میز پوش تھا، لیکن ایک گلدان میں کاغذ کے خوشنما پھول نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف بوگی کے 2 حصے تھے۔ یہ پارٹیشن چوڑائی کے روخ ہارڈ بورڈ سے کی گئی تھی۔ اس طرح آخر میں 2 کمرے بن گئے تھے اور ہر کمرے کی چوڑائی بوگی کی چوڑائی سے نصف تھی۔ ایک یوسف ثانی کا کچن تھا اور دوسرا باتھ روم۔ دونوں کے دروازے پر باری پردے لٹک رہے تھے۔ دیواروں پر سفید رنگ بے داغ تھا اور لوہے کے نٹ بولٹ کو چھپانے کے لیے فلم ایکٹریسوں کی تصویروں والے بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے گئے تھے۔ ان میں کچھ پوسٹر غیر ملکی تھے اور قابل اعتراض سمجھے جا سکتے تھے، مگر یہ یوسف ثانی کا ذوق حسن تھا جس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ اسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے گھر کو جیسے چاہے سجائے۔ رابعہ، نازو اور گل فرشی بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ محسن، غالب اور محمد خان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس بے سروپا آدمی کے مکمل گھر کو دیکھ رہے تھے جس میں تحفظ، آسودگی، سلیقہ اور حسن سب کچھ تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ریلوے کی پرانی بوسیدہ بوگی اندر سے اتنی آرام دہ اور خوبصورت بھی ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت یہ ہم جیسے بے سہارا اور بے گھر لوگوں کے لیے محفوظ ترین جگہ تھی، جہاں ہمارے دشمنوں کے تصور کی رسائی تک نہ تھی۔ صبح ہونے ہی والی تھی۔ ہم سب تھکن اور بے آرامی سے زیادہ شدید اعصابی دباؤ کا شکار تھے۔ رات کے آخری پہر میں جو کچھ ہم پر بیتی وہ ایک بھیانک خواب سے کم نہ تھا جس کی دہشت ابھی تک باقی تھی۔ ہم موت کے منہ سے بچ کر نکلے تھے اور ایک انتہائی خوفناک اور آسیب زدہ سفر کے بعد کسی میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہے، کلمہ شکر یا صرف تسلی یا کوئی بھی بات جو اعتماد کو بحال کر سکے۔ ہم سب اپنے اپنے خیالوں کے گرداب میں غوطہ زن تھے اور زبان خاموشی میں ہم کلام تھے۔